कैसे हैं दोस्तों। सन 2000 में 2000 में भारत में एक किताब शाया हुई जिसमें कुछ ऐसे दावे किए गए थे जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। द डिसाइफर इंडस स्क्रिप्ट के नाम से ये किताब दो इंडियन एक्सपर्ट्स एन झा और एन एस राजा राम ने लिखी थी। उन्होंने अपनी किताब में ये दावा किया कि वादी सिंध की कदीम तहरीरें जिन्हें इंडस वैली स्क्रिप्ट कहा जाता है वो उन्होंने डिसाइफर कर ली हैं, पढ़ ली हैं। ये बहुत बड़ा दावा था क्योंकि माहिरीन कई दहाइयों से इसकी कोशिशें कर रहे थे लेकिन नाकाम थे। फिर इस किताब में सिर्फ यही दावा नहीं था, इसमें यह भी था कि इंडस स्क्रिप्ट असल में संस्कृत में लिखा है, यानी आर्यंस की कदीम जुबान में, जिसमें उनकी मजहबी तहरीरें और ख़ास तौर पर उनका कदीम तरीन मजहबी टेक्स्ट ऋग्वेद लिखा गया था उस जुबान में। अपनी किताब में उन्होंने इंडस स्क्रिप्ट की दो ऐसी मिसालें शाया की जिन्हें उन्होंने पढ़ा था। इनमें एक तहरीर इंडस वैली की एक टूटी हुई सील पर लिखी थी जो दुरुस्त तौर पर पढ़ी भी नहीं जा सकती थी। किताब के राइटर्स ने इसे डिजिटल ग्राफिक्स की मदद से मुकम्मल किया। उन्होंने लिखा कि यह तहरीर कहती है कि सूरज दर हकीकत घोड़े की तरह है। इसके बाद दूसरी तहरीर जो कि एक भारतीय रियासत गुजरात में इंडस वैली की एक साइट से दरियाफ्त हुई थी, उसका तर्जुमा उन्होंने यूं किया कि मैंने उन हमलावरों को 1000 मरतबा हराया है जो मुझसे मेरी घोड़ों की दौलत छीनना चाहते थे। इस तहरीर से साथियों अंदाज़ा होता है कि जैसे ये किसी हुक्मरान या ताकतवर शख्स की तहरीर है जिसके पास बहुत से घोड़े और जानवर थे। इस किताब ने और इसमें किए गए दावों ने हिंदुस्तानी इल्मी हलकों में बल्कि दुनिया में एक भूचाल पैदा कर दिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए काम करते थे उन लोगों के दरमियान। हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट तो इस बात पर बहुत खुश थे कि इस किताब ने साबित कर दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन असल में आर्यन सिविलाइजेशन थी। इसका मतलब ये हुआ कि आर्यंस ही हिंदुस्तान के असली और कदीम बाशिंदे हैं उनके नज़दीक। साथियों, ये बहुत गैर मामूली दावा था, इसलिए इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट चौंक उठे। लेकिन साइंस का असूल आप जानते हैं कि जब कोई ऐसा दावा सामने आता है तो इसे इसकी फेस वैल्यू पर दुरुस्त नहीं मान लिया जाता। इसका क्रिटिकल एनालिसिस होता है, तनकीदी जायज़ा लिया जाता है कि ये दावा सच भी है या नहीं, इसके सबूत भी मौजूद है कि नहीं। माहिरीन इस दावे पर ही हैरान नहीं थे, वो इस बात पर भी हैरान थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो घोड़े मौजूद ही नहीं थे। इस सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स पर आज तक खुदाई हुई है वहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो घोड़े से मिलती जुलती हो। हाथी, बैल, चीते, बंदर, बहुत से जानवरों की इश्काल, छोटे छोटे मुजस्मे और तस्वीर इंडस वैली से बरामद हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कोई घोड़ा नहीं मिला। हत्ता कि इंडस सील्स पर जो यूनिकॉर्न बना हुआ है वो कुछ भी हो सकता है, घोड़ा हरगिज़ नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन था कि इंडस वैली की तहरीरों में घोड़े का जिक्र मिले और इसका कोई सबूत किसी और जगह जाहिर ना हो। इंडिया और इंडिया से बाहर इंडस वैली एक्सपर्ट्स ने इस किताबी दावे का भरपूर जायज़ा लिया। उन्होंने किताब में शाया की गई दोनों तहरीरों और इन सील्स का भी जायज़ा लिया जिन पर वो तहरीरें मुबैना तौर पर लिखी हुई थी, जिनको डिसाइफर किया गया था। कुछ ही माह की तहकीकात से यह साबित हो गया कि भारतीय राइटर्स का दावा कि उन्होंने इंडस स्क्रिप्ट पढ़ लिया है एक बेबुनियाद और गलत दावा था। इस क्लेम को गलत साबित करने वालों में मशहूर हिंदुस्तानी हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट इरावैथम महादेवान भी शामिल थे। इसके अलावा एस्को पारपोला, जिन्होंने इंडस वैली और इसके स्क्रिप्ट पर बहुत कुछ लिखा है और इंडियन गवर्नमेंट से अवार्ड्स भी लिए हैं, उन्होंने भी इस दावे को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। माहिरीन ने यह भी बताया कि इंडस वैली स्क्रिप्ट जिस अंदाज में तहरीर किया गया है इसके बेशुमार मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी मतलब के हतमी होने का सबूत तो देना पड़ेगा। यूं ही किसी के कहने पर ईमान लाना साइंस का तरीका हरगिज़ नहीं। तो साथियों, दोनों दावा करने वाले मौरखीन सबूत नहीं दे सके, साबित नहीं कर सके, तो उनके दावे बेवकूफ़ रहे। बल्कि इसके उलट ये साबित हुआ कि किताब में जिस टूटी हुई सील की मुकम्मल तस्वीर शाया की गई थी उसे जिस कंप्यूटर एक्सपर्ट ने मुकम्मल किया था वो हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडे से मुतासिर था। मतलब उसने गालबन डिजिटल एडिटिंग करके तहरीर को मुकम्मल किया था ताकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की तहजीब को आर्यंस की तहजीब साबित किया जा सके। ये बात उसने साफियों को बताई भी कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडे से मुतासिर था। साथियों, ये सारी रिसर्च इंडिया ही के अखबारात में पब्लिश हुई और वहीं एक्सपर्ट्स ने यकजा होकर इस दावे को मुस्तरद किया कि कदीम इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई ताल्लुक आर्यन से कभी था। आर्यंस बाद में आए थे, उनका कदीम सिविलाइजेशन से ताल्लुक नहीं था। ये बात भी सिर्फ दावा ही रही राइटर्स का कि आर्यंस इंडिया के कदीम तरीन बाशिंदे हैं, साबित नहीं हो सकी। ताहम ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि हिंदुस्तान में नेशनलिस्ट बहुत ज़्यादा कोशिशें आज तक कर रहे हैं कि आर्यंस ही को हिंदुस्तान के कदीम तरीन बाशिंदे साबित किया जाए।
اب انڈیا میں ساتھیوں یوں ہوا کہ انڈین نیشنلسٹ نے اس نئی ریسرچ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس میں کہ آرینز کو قدیم باشندے ہونے سے ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ انڈیا میں اس وقت بھی یعنی 2000 میں موجودہ حکمران پارٹی بی جے پی کی ہی حکومت تھی۔ بی جے پی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ 2002 میں انڈین سکولز کی کتابوں میں یہ بات شائع کروا دی کہ انڈس ویلی کی سائٹ سے گھوڑوں کے مجسمے ملے ہیں، یعنی بچوں کو یہ پڑھایا جانے لگا کہ انڈس ویلی سویلائزیشن اصل میں آرین سویلائزیشن تھی۔ تاہم 2 برس بعد جب کانگریس پارٹی کی حکومت آئی اور منموہن سنگھ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کتابوں سے یہ متنازع کنٹروورشل مواد ہٹا دیا، لیکن اس کے باوجود انڈین نیشنلسٹ اس دعوے پر آج بھی قائم ہے۔ انڈیا میں بہت سے لوگ خاص طور پر رائٹ ونگ کے بی جے پی اور اس طرح کے دوسرے دھڑے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہندوستان کی بعد میں پیدا ہونے والی آرین سویلائزیشن، آرین تہذیب اصل میں انڈس ویلی کی پہلی تہذیب تھی، جو کہ غلط ہے۔ ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر پنڈت نہرو بھی اسی غلط آئیڈیالوجی کا شکار تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ موہنجو دڑو اور ہڑپا میں جو کچھ ہے وہ ہماری روایات ٹریڈیشنز میں آج بھی جاری ہے، یعنی وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ انڈس ویلی کے لوگ آرینز ہی تھے۔ مگر ساتھیوں آپ پوچھئے کہ اگر آرینز کا انڈس ویلی سویلائزیشن سے، قدیم انڈس ویلی سویلائزیشن سے کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ آخر تھے کون؟ کب اور کہاں سے ہندوستان میں وارد ہوئے؟ انڈس ویلی سویلائزیشن ختم ہونے کے بعد اس خطے میں اور کون کون لوگ آئے؟ اور موجودہ پاکستانی کیا آرینز ہیں یا کسی اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ ساتھیوں آرینز اصل میں غیر ملکی حملہ آور فورن انویڈرز تھے جو 4000 برس پہلے 4000 ایئرز پہلے یعنی انڈس ویلی کے تقریباً 3-4 ہزار سال بعد سینٹرل ایشیا اور ایران کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ قبائل انڈس ویلی کی طرح ترقی یافتہ تو نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک بہت اہم طاقت تھی جو انہیں دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلنے میں مدد دے رہی تھی۔ یہ طاقت تھی گھوڑا۔ آرینز نے گھوڑوں کو سدھا کر ان پر سواری کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ 2 پہیوں والے بڑے بڑے رتھ بنا کر انہیں جنگوں اور شکار میں بھی استعمال کرتے تھے۔ گھوڑوں پر کنٹرول کی وجہ سے آرینز کو دور دراز علاقوں میں تیز رفتار سفر کرنے میں آسانی ہوتی تھی اور ان علاقوں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی ان میں زیادہ ہو گئی تھی۔ تو اپنے گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہو کر آرین قبائل آہستہ آہستہ ہندوستان میں داخل ہوتے رہے۔ اس دور تک انڈس ویلی سویلائزیشن ویسے ہی ختم ہو چکی تھی، اس کے شہر ویران ہو رہے تھے اور ہندوستان میں مقامی آبادیاں تو تھیں لیکن ان میں آرینز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ چنانچہ دھیرے دھیرے آرینز نے ہندوستان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اگلے سینکڑوں برس کے دوران آرینز کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، قبضہ جاری رہا۔ یہ آرینز دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اور انہوں نے ہی بعد میں خود کو پھر ہندو کہنا شروع کر دیا۔ ہسٹورینز کے مطابق آرینز پہلے انڈس ویلی کے مختلف علاقوں خاص طور پر پنجاب میں آ کر آباد ہوئے۔ اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ دیگر علاقوں میں مشرق ایسٹ کی سائڈ پر پھیلتے چلے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ جب یہ لوگ انڈس ویلی میں داخل ہوئے تھے تو یہاں کے مقامی باشندے جو پورو کہلاتے تھے انہوں نے آرینز کا ڈٹ کر مقابلہ تو کیا تھا لیکن شکست کھائی۔ یہ باشندے غالباً انڈس ویلی سویلائزیشن ہی سے نکلے ہوئے لوگ تھے۔ یہ قبائلی نظام کے تحت رہتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ان پر مذہبی رہنما حکومت کرتے تھے۔ پورو قبائل نے دریائے سندھ اور دوسرے دریاؤں پر ندی نالوں پر بند باندھ کر آب پاشی کا ایک اچھا نظام بھی بنا رکھا تھا۔ حملہ آور آرینز نے پورو قبائل کو شکست دی اور پانی کے بند توڑ کر آب پاشی کا یہ نظام ختم کر دیا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں جو وید کہلاتی ہیں ان میں آرین دیوتا اندرا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ایسے بے شمار بند توڑے تھے، یعنی اس کارروائی کو دیو مالائی اور مذہبی حیثیت بھی دے دی گئی۔ جب آرینز نے انڈس ویلی کے مشرق میں، ایسٹ میں باقی ہندوستان میں پھیلنا شروع کیا تو وہ بہت سے مقامی لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آرین سوسائٹی نے اپنے ذات پات کے سسٹم میں پھر ضم کر لیا۔ ان لوگوں کو پہلے داس یعنی خدمتگار کہا گیا اور پھر انہیں شودر کہا جانے لگا۔ ہندو لیجنڈ کے مطابق ان کی 4 ذاتیں دیوتا برہما کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ برہمن برہما کے سر سے پیدا ہوئے، اس لیے وہ سب سے اونچی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مذہبی تعلیمات کو زبانی یاد رکھیں اور اگلی نسلوں کو منتقل کرتے رہیں۔ کھشتری جو حکمران اور فوجی ہیں وہ برہما کے بازوؤں سے نکلے ہیں۔ ویش جو کسان یا تاجر ہیں وہ برہما کے رانوں تھائیز سے نکلے ہیں، جبکہ شودر برہما کے پیروں سے بنے ہیں، اسی لیے وہ غلام اور خدمتگار ہیں۔ آرینز جب مشرق میں بہار اور اڑیسہ تک پہنچے تو انہیں وہاں سے لوہے کے ذخائر ملے۔ انہوں نے لوہے سے ہتھیار اور کھیتی باڑی کے اوزار تیار کیے اور اس کی مدد سے وہ پھر تیزی سے ترقی کرنے لگے۔
بہار سے لے کر دہلی تک نئے شہر آباد ہوئے، جن میں پاٹلی پتر یعنی موجودہ پٹنہ اور کاشی یا موجودہ بنارس بھی شامل تھے۔ اس طرح ایسٹ میں ایک الگ ہندو تہذیب ترقی کرنے لگی اور اسے گنگا جمنا کی تہذیب قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس علاقے میں یہی دو بڑے دریا بہتے تھے جن کے ساتھ ساتھ پھر بستیاں آباد تھیں، شہر آباد ہو رہے تھے۔ اب ایک طرف یہ گنگا جمنا کی تہذیب ترقی کر رہی تھی تو دوسری طرف انڈس ویلی یعنی موجودہ پاکستانی علاقوں میں بھی نئی نئی تہذیبیں جنم لے رہی تھیں، آبادیاں بن رہی تھیں۔ چونکہ باقی ہندوستان کے مقابلے میں یہ جگہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے زیادہ قریب تھی، تو انہی کے اثرات بھی اس علاقے پر زیادہ گہرے تھے۔ سینٹرل ایشیا، افغانستان یا ایران میں جب بھی کوئی نئی امپائر بنتی تو وہ انڈیا یا انڈس ریور کے علاقوں یعنی موجودہ پاکستان کے بہت سے علاقوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتی تھی۔ ان میں پہلی سب سے بڑی امپائر ایرانی ہخامنشی سلطنت اکامنیڈ امپائر تھی۔ یہ امپائر 550 BCE میں سائرس اعظم، جنہیں ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے قائم کی تھی۔ 5ویں صدی 5th century BCE میں یہ سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ اس دور میں انڈس ویلی یعنی موجودہ پاکستان کا زیادہ تر علاقہ اسی کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اکامنائڈ دور میں انڈس ویلی نے بہت ترقی کی۔ یہاں ٹیکسلا کا عظیم الشان شہر آباد ہوا، جو بعد میں ہندوستان کے بہترین تعلیمی اداروں کا مرکز بنا۔ لیجنڈ ہے کہ اس شہر کو عظیم اکامنائڈ شہنشاہ داریوس دی گریٹ، جو 486 BCE میں فوت ہوئے، انہوں نے آباد کیا تھا۔ ٹیکسلا کے علاوہ اس وادی میں دوسرا بڑا شہر ملتان تھا، جسے ہندوستان کا قدیم ترین شہر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے متعلق لیجنڈ ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت نوح نے آباد کیا تھا۔ اب ظاہر ہے اس کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ملتان بہت ہی پرانا، غالباً 3000 برس پرانا شہر ہے۔ یہاں کبھی ملائی نام کا ایک قبیلہ بھی رہتا تھا اور غالباً اسی ملائی قبیلے کے نام پر اس شہر کا نام ملتان پڑا۔ نئے شہروں کے قیام کے علاوہ اس وقت انڈس ویلی میں ایک نئے مذہب نے بھی پھلنا پھولنا شروع کیا، جو کہ ہندو مت کے ذات پات کے نظام سے بہت مختلف تھا، بلکہ ذات پات کے خلاف تھا۔ یہ تھا بدھ مت۔ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس کے پاپولر ورژن کے مطابق بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ اصل میں ایک نیپالی راجا کے بیٹے تھے اور ان کا نام سدھارتھ گوتم تھا۔ وہ نوجوانی میں اپنا محل، بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگل ویرانے میں چلے گئے تھے اور انسانی تکلیفوں کا حل ڈھونڈتے رہے تھے۔ پھر بعض روایات کے مطابق انہیں موجودہ بھارتی صوبے بہار کے علاقے بدھ گیا میں ایک درخت کے نیچے نروان حاصل ہوا، یعنی انسانی تکلیفوں کا حل ان کی سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ تصور دیا کہ انسان اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر بار بار پیدا کیا جاتا ہے اور اسے تکلیفوں سے گزار کر سزا دی جاتی ہے۔ تاہم اگر وہ دنیا میں الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں اور جنگلوں میں وقت گزارے اور خاص طرح کی جسمانی مشقت کرے تو اسے بار بار پیدا ہونے والے تکلیف دہ عمل سے مکتی مل جائے گی، یعنی نجات مل جائے گی۔ بدھ مت نے جنگیں ختم کر کے امن قائم کرنے کا درس دیا، انسانوں کو اونچی نیچی ذات میں تقسیم کرنے کے بجائے سب کی برابری کا درس دیا۔ یہ آئیڈیا لوگوں کے دلوں میں سرایت کر گیا۔ بدھ مت پھیلنے سے یہاں کے لوگوں کا ہندو دیوتاؤں پر یقین بھی کمزور پڑا، کیونکہ بدھ مت میں ہندوؤں کی طرز کے، آرینز کی طرز کے دیوتا تھے ہی نہیں، نہ ہی اس میں کسی اوتار کا ذکر تھا اور نہ ہی مرنے کے بعد کسی آخری زندگی کا، بعد کی مستقل زندگی کا کوئی تصور تھا۔ بدھ مت باقی ہندوستان کے ساتھ، گنگا جمنا سویلائزیشن کے ساتھ، انڈس ویلی سویلائزیشن میں بھی تیزی سے پھیلا۔ انڈس ویلی میں ٹیکسلا بدھ مت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ یہاں بدھ مت کے تعلیمی ادارے اور ہاسٹلز قائم ہوئے اور قریبی ملکوں حتیٰ کہ چین سے بھی لوگ یہاں بدھ مت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ سوات میں بھی بدھ مت کی درسگاہیں قائم ہوئیں، یونیورسٹیز بنی۔ انڈس ویلی پر بدھ مت کے اثرات تقریباً 1000 برس 1000 ایئرس یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک پھر قائم رہے۔ لیکن جب اکامنیڈ امپائر کے تحت انڈس ویلی بدھ مت کا گڑھ بن چکی تھی تو اس دوران تاریخ نے ایک اور بڑی کروٹ لی۔ 331 BCE میں سکندر یونانی نے داریوس III کو گاگامیلا کی جنگ میں شکست دے کر اکامنیڈ امپائر، یہ پرشین امپائر، ختم کر دی۔ دیکھو سونو جانو پر سکندر اعظم کی مکمل بایوگرافی موجود ہے، جہاں آپ اس جنگ کی زیادہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ سکندر اعظم نے صرف اکامنیڈ امپائر ہی ختم نہیں کی، بلکہ وہ تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے انڈس ویلی میں بھی داخل ہوا۔ اس وقت اس علاقے میں کئی چھوٹی بڑی ریاستیں موجود تھیں۔ ٹیکسلا بھی ایک خود مختار اسٹیٹ میں ڈھل چکا تھا، لیکن ٹیکسلا کے حکمران راجا امبی نے سکندر اعظم سے مقابلے کے بجائے سرنڈر کر دیا۔ سکندر اعظم نے مزید پیش قدمی کی اور درہ جہلم تک آ گیا۔ درہ جہلم کے مشرقی کنارے پر راجا پورس کی حکومت تھی۔ انہوں نے سکندر اعظم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔
यूनानी हिस्टोरियंस के मुताबिक इस जंग में राजा पोरस को शिकस्त हुई थी। ये सारी कहानी भी आप DSJ की इस वीडियो में देख सकते हैं। यूनानी हिस्टोरियंस के मुताबिक सिकंदर आज़म ने राजा पोरस को उनकी रियासत वापस कर दी थी और उन्हें अपना इत्तेहादी बना लिया था। लेकिन दोस्तों, राजा पोरस की शिकस्त वाली इस कहानी को बरसगीर सब कॉन्टिनेंट के मॉडर्न हिस्टोरियंस इतना दुरुस्त नहीं मानते। वो समझते हैं कि राजा पोरस की शिकस्त की कहानी यूनानियों के दरबारी हिस्टोरियंस ने घड़ी थी। असल किस्सा तो ये है इनके नज़दीक कि सिकंदर आज़म को या तो शिकस्त हुई थी राजा पोरस के हाथों, या फिर ये जंग बेनतीजा रही थी और आखिर में सिकंदर आज़म को राजा पोरस से सुलह करना पड़ी थी। बहरहाल दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर इस हिस्ट्री का पॉपुलर वर्जन यही है कि राजा पोरस ने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि वो लड़ता हुआ जख्मी हुआ और गिरफ्तार होकर अलेक्जेंडर के सामने पेश किया गया। सिकंदर आज़म ने पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? पोरस ने कहा, वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। तो बहरहाल राजा पोरस से जंग के बाद सिकंदर आज़म पंजाब में दरिया ब्यास के किनारे तक गया, ताहम उसने दरिया अबूर नहीं किया। इसकी वजह यह थी कि तब तक गंगा जमुना की तहजीब में, यानी जहां आज भारत है, जहां आर्यंस की एक ताकतवर अंपायर नंदा सल्तनत कायम हो चुकी थी। यह सल्तनत मशरिक में बंगाल से लेकर मगरिब में पंजाब तक फैली हुई थी। इसका दारुल हुकूमत पाटलिपुत्र यानी मौजूदा पटना था। कहा जाता है कि इस रियासत के पास लाखों का एक लश्कर था। सिकंदर यूनानी के तवील जंगी मुहम्मत से थके हुए फौजी नंदा अंपायर की फौजी ताकत की खबरें सुनकर ही घबरा चुके थे। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अपने सिपाहियों की बगावत के खौफ से सिकंदर आज़म को मजबूरन वापसी का रास्ता फिर लेना पड़ा। ताहम वापसी के दौरान वो दरिया सिंध के साथ साथ सफ़र करते हुए बहरा अरब, अरेबियन सी तक गया और रास्ते में तमाम इलाकों को फतह किया। इस दौरान उसका मुकाबला मुल्तान के मलाई बाशिंदों से भी हुआ। इस जंग में उसके सीने पर एक तीर का गहरा जख्म भी लगा, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ और कई दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश में रहा। यूनानी फौजियों को अपने बादशाह के जख्मी होने का इतना गुस्सा था कि उन्होंने मुल्तान और उसके इर्द गिर्द की आबादियों को तबाह बर्बाद कर दिया। मुकामी लोगों का कत्लेआम किया गया या उन्हें गुलाम बनाकर साथ ले जाया गया। सिकंदर आज़म ने इन जगहों के दौरान ही पंजाब में एक शहर भी बसाया था, जिसका नाम उसने अपने महबूब घोड़े बियोसेफाला के नाम पर रखा था। यही बियोसेफाला फिर बिगड़ता बिगड़ता फालिया बन गया, जो आज भी पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। इसके अलावा एक दूसरा शहर निकाया भी उसने बसाया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। सिकंदर यूनानी ने अपनी फौज के बड़े हिस्से को बहरा अरब, अरेबियन सी के रास्ते इराक भेज दिया, जबकि वो खुद बलूचिस्तान के रास्ते ज़मीनी सफ़र करते हुए ईरान गया और वहाँ से फिर बाबुल चला आया, जहाँ फिर जून 323 323 BCE में किसी वक्त 32 साला सिकंदर आज़म की मौत हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद मुल्तान में जो तीर उसे सीने पर लगा था वही उसकी मौत का बायस बना। सिकंदर यूनानी के इंडस वैली से वापसी के बाद इस वादी में एक ऐसी हलचल पैदा हुई जिसने हिंदुस्तान में फिर एक नई अंपायर की बुनियाद रखी। हुआ ये कि टेक्सला से ताल्लुक़ रखने वाले जैन मत के पुजारी चाणक्य ने एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य की सरपरस्ती की और यूनानी कब्जे के खिलाफ जंग छेड़ी। पहली बार हिंदुस्तान के किसी इलाके के लोगों ने बैरूनी हमलावरों के खिलाफ इस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में तलवार उठाई थी। उन्होंने यूनानी फौजियों को खित्ते से निकाल बाहर किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को फतह करके नंदा अंपायर का खात्मा कर दिया और मौर्यन अंपायर मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी। उन्होंने सिकंदर आज़म के बाद अफगानिस्तान पर हुकूमत करने वाले उनके जनरल सेल्यूकस को भी शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद जनरल सेल्यूकस यूनानी ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी, जबकि बदले में उन्हें 500 हाथियों का तोहफा भी मिला। चंद्रगुप्त के दौर में इंडस वैली और अफगानिस्तान का एक बड़ा इलाका भी हिंदुस्तानी अंपायर का हिस्सा था। चंद्रगुप्त के पोते ग्रैंडसन अशोका ने 268 से 232 BCE तक तकरीबन 36 साल फिर हुकूमत की। इस दौरान उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आया जिसने उन्हें बुद्ध मत कबूल करने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि अपनी हुकूमत के 8वें वर्ष उन्हें एक खौफनाक जंग लड़ना पड़ी। ये जंग मौजूदा भारतीय सूबे उड़ीसा की एक रियासत कलंगा के खिलाफ थी। अशोका ने जंग जीत कर कलंगा को फतह तो कर लिया, ताहम इस लड़ाई में जो खून खराबा हुआ इसने उन्हें बहुत परेशान किया। अशोका के अपने अंदाजे के मुताबिक कलंगा के कम से कम 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख गिरफ्तार थे। अशोका ने जंग की तबाहकारियां देखकर इससे तौबा कर ली और बुद्ध मत को अमन का मजहब मानकर अपना लिया। फिर अशोका ने बतौर हुक्मरान बुद्ध मत को फैलाना शुरू किया।
انہوں نے پتھر کی تختیوں پر بدھ مت کی تعلیمات لکھوا کر پوری مورین امپائر جو کہ ہندوستان سے افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی، انڈس ویلی بھی اس کا حصہ تھی، اس میں بھجوائی۔ انہیں ہر بڑے شہر اور اہم مقام پر نصب کیا گیا۔ پاکستان میں بھی یہ آپ کو مانسہرہ میں، ٹیکسلا میں آج بھی نظر آئیں گی۔ بھارت میں اشوکا دور کی یہی تحریریں آپ کو پلرز پر بہار اور دہلی سمیت کئی جگہوں پر نظر آئیں گی۔ افغانستان میں بھی قندھار میں ایسے پتھر موجود ہیں جن پر اشوکا نے بدھ مت کی تعلیمات لکھوا کر بھیجی تھیں۔ یہ پتھروں پر لکھی تحریریں ان تینوں ملکوں بلکہ بنگلہ دیش میں بھی موجود ہیں۔ یہ وادی سندھ، انڈس ویلی اور گنگا جمنا کی تہذیب کا قدیم ترین تحریری ریکارڈ ہے جو درست حالت میں موجود ہے۔ اشوکا کی موت کے بعد انڈس ویلی مورین امپائر کی گرفت سے نکل گئی۔ اس کے بعد اگلے کئی سو برس تک یہ علاقہ مختلف سلطنتوں کا حصہ رہا۔ ان میں ایک اہم سلطنت افغانستان کی گریکو بیکٹیرین سلطنت تھی۔ یہ ان یونانیوں نے قائم کی تھی جو اسکندر اعظم کے افغانستان پر حملے کے بعد یہی ٹھہر گئے تھے۔ انہوں نے اپنی امپائر کو پھیلا کر دریائے سندھ، اس انڈس ویلی، انڈیا کے مغربی کنارے تک پوری انڈس ویلی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ گریکو بیکٹیرین سلطنت 256 بی سی ای سے 125 بی سی ای تک قائم رہی۔ اس سلطنت کے دور میں گندھارا آرٹ کو بہت فروغ ملا۔ گندھارا کیا ہے؟ گندھارا دراصل ایک قبیلے کا نام تھا جو پاکستان کے موجودہ صوبے KP کے خیبر پختونخوا میں کسی جگہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ذکر ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید میں بھی ملتا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ قبیلہ شاید 3200 سال پہلے کے زمانے میں موجود تھا۔ اسی کے نام پر اس علاقے کو اور وہاں کی تہذیب کو گندھارا تہذیب، گندھارا سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ یونانیوں کی آمد سے پہلے اس علاقے کے لوگ بدھ مت قبول کر چکے تھے۔ جب اس خطے پر یونانی حکومت قائم ہوئی تو بدھ آرٹ اور یونانی آرٹ کے ملاپ سے ایک نئی شکل وجود میں آئی اور اسے گندھارا آرٹ کہا گیا۔ اس آرٹ کے تحت بے شمار مجسمے اور تصاویر وغیرہ بنائی گئیں۔ موجودہ پشاور اور وادی سوات گندھارا تہذیب کا گہوارہ بن گئے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور گریکو بیکٹیرین سلطنت بھی ماضی کی بہت سی امپائر کی طرح اپنی کچھ یادگاریں چھوڑ کر مٹ گئی۔ 6 صدی 6 سینچری CE تک انڈس ویلی کے مختلف حصے سینٹرل ایشیا سے آنے والے قبائل کے زیر اثر رہے۔ ان میں سیستانی تھے، کاشانی تھے اور ہن قبائل بھی شامل تھے جو کہ سب سینٹرل ایشیا سے آئے تھے، اس گراس لینڈ سے آئے تھے جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ ان سب نے انڈس ویلی کے مختلف علاقوں پر کچھ عرصہ حکومت بھی کی، تاہم آہستہ آہستہ مقامی لوگوں نے انہیں اپنے علاقوں سے نکال باہر کیا۔ اسی دور میں یعنی 6 صدی 6 سینچری CE میں ہنس کے ساتھ راجپوت، جاٹ اور گوجر قبائل بھی انڈس ویلی میں داخل ہو چکے تھے۔ اس دور میں ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب انڈس ویلی یعنی دریائے سندھ کے ارد گرد کی تہذیبی زمین ہندوستان کی ایک اور طاقتور سلطنت گپتا امپائر کے زیر اثر چلی گئی تھی۔ اسے آپ دوستو چندر گپت موریہ والا امپائر گپتا امپائر مت سمجھے گا۔ چندر گپت نے مورین امپائر کی بنیاد رکھی تھی، گپتا امپائر کی نہیں، جو 2300 برس 2300 ایئرز پہلے قائم ہوئی تھی، جبکہ گپتا امپائر تقریباً 1600 ایئرز پہلے کے زمانے میں قائم ہوئی تھی۔ گپتا امپائر کے زیر اثر انڈس ویلی میں ہندو مت دوبارہ پھیل گیا اور بدھ مت کے ماننے والے کم ہوتے چلے گئے۔ اس کے علاوہ یہاں پہلی بار جاگیرداری نظام قائم ہوا اور کئی دیگر سماجی تبدیلیاں آئیں۔ تاہم اس سلطنت کے خاتمے کے بعد انڈس ویلی کا علاقہ زیادہ تر پھر مقامی حکمرانوں کے زیر اثر ہی رہا اور کسی بڑی ہندوستانی امپائر سے نہیں جڑا، گنگا جمنا کی تہذیب سے بھی نہیں جڑا اور مغرب کی طرف سے بھی کسی تہذیب نے اس کے اوپر اس طرح سے قبضہ کر کے اسے اپنا حصہ نہیں بنایا۔ 6 صدی 6 سینچری کے بعد کا دور دوستو پھر وہ دور ہے جس میں انڈس ویلی سویلائزیشن ہندوستان پہلے چھوٹی بڑی سلطنتوں میں خود بٹ گیا اور پھر وہ وقت آیا جب یہاں عربوں نے، مسلمانوں نے قدم رکھا۔ 8ویں صدی 8 سینچری سے پھر ہندوستان کی جدید تاریخ شروع ہوتی ہے، وہ تاریخ جو محمد بن قاسم کے حملوں سے شروع ہو کر مختلف مسلم امپائرز اور برٹش ایرا سے گزرتے ہوئے پھر جدید دور کے پاکستان اور بھارت تک پہنچتی ہے۔ یہ ساری تاریخ دوستو، یہ جو ماڈرن تاریخ ہے، اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ان میں سے بہت سی تاریخ ہم آپ کو اپنے ویلاگز اور DSJ ڈاکومنٹریز میں پہلے ہی دکھا چکے ہیں۔ مائی کیورس فیلوز، انڈس ویلی کا زیادہ تر علاقہ وہ ہے جہاں آج پاکستان قائم ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن کے ختم ہونے کے بعد اس علاقے کی 4000 سالہ تاریخ میں بہت سی نسلوں کے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے اور مقامی آبادی میں گھل مل گئے۔ ان میں آرین سمیت بے شمار قومیں تھیں۔
خاص طور پر سینٹرل ایشین قبائل بڑے پیمانے پر یہاں آباد ہوئے۔ آج پاکستان کی زیادہ تر آبادی انہی لوگوں پر مشتمل ہے جو ان تمام قوموں، نسلوں اور مقامی آبادیوں کے ملاپ سے وجود میں آئی تھی، اور ظاہر ہے اس میں قدیم ترین انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کے ڈسینڈنٹس بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے بہت سے خاندان اپنا شجرہ نسب عربوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں، تاہم ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ عرب خطے سے کبھی بھی ہندوستان کی طرف کوئی اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی۔ اسی لیے اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت عرب نژاد باشندوں پر مشتمل ہو۔ یہ لوگ یعنی ہندوستان کے انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگ اسی دھرتی کے بیٹے ہیں، اور ان کی شناخت، آئیڈینٹی انڈس ویلی ہی سے وابستہ ہے۔ جہاں تک آرینز کی بات ہے تو وہ بھی ہندوستان یا انڈس ویلی کے مقامی باشندے تو نہیں تھے، تاہم 4000 برس پہلے انہوں نے انڈس ویلی اور ہندوستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کی، اور پھر وہ یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اب وہ بھی اسی طرح سن آف سوئل ہیں جیسے کہ قدیم انڈس ویلی سویلائزیشن کے وہ لوگ جو ہڑپا اور موہنجودڑو میں رہتے تھے اور پھر مختلف جگہوں پر بکھر گئے۔ تو ساتھیو، جو سوال ہم نے ویڈیو کے شروع میں رکھا تھا کہ یہ لوگ جو دریائے سندھ کے دونوں طرف بستے ہیں، جو علاقہ آج پاکستان ہے، یہاں کے رہنے والے اصل میں کون ہیں، اس کا جواب اس ویلاگ میں آپ کو مل چکا ہوگا۔ گو کہ یہ ایک بہت زیادہ پھیلی ہوئی تاریخ کی ایک بہت مختصر ڈاکومنٹری تھی، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں تمام اہم سوالات کے جوابات آ جائیں اور کچھ اہم واقعات بھی، ضروری واقعات آ جائیں، تاکہ کوئی بھی سن آف دا سوئل، دھرتی کا باشندہ، اپنی روٹس کو، اپنی تاریخی وابستگیوں کو جان سکے۔ آپ یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ تقسیم ہندوستان کے وقت جو اس خطے کا نام پاکستان رکھا گیا تو اس کی مخالفت کیوں کی جاتی تھی، کیونکہ یہ نام ہی مس لیڈنگ ہے اور یہاں کے لوگوں کو ان کی تاریخ سے کاٹ دیتا ہے۔ حالانکہ تاریخی طور پر جس ہند، سندھ اور انڈیا کی بات ہوتی تھی وہ گنگا جمنا کی تہذیب نہیں، بلکہ یہی دریائے سندھ کے دونوں طرف بسنے والے لوگوں کی تہذیب تھی جس کی بات ہوا کرتی تھی۔ لیکن تقسیم ہندوستان کے وقت یہاں کے لوگوں کی تاریخ کے ساتھ سب سے بڑی جو ایک زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ان کی تاریخ سے کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے، اس کا نام بدل کر۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ دریائے سندھ ہی کے بچے ہیں، وہ بچے جن کے ساتھ صدیوں میں دوسری قوموں کے لوگ بھی آ کر آباد ہوتے چلے گئے اور یہاں کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہوتے چلے گئے، اور پھر 5 دریاؤں اور ہمالیہ کی ڈھلوانوں پر ہمیشہ کے لیے بس گئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اور اس میں بہت کچھ اچھا بھی ہے، بہت کچھ برا بھی ہے، جیسا کہ ہر کسی قوم کی تاریخ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہم ہیں، یہی ہماری تاریخ ہے، اور کوئی کتنا بھی زور لگائے اپنی تاریخ کو خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ دوستو، آپ نے انڈس ویلی سویلائزیشن سے آج تک کے دور کی یہ مختصر سی تاریخ دیکھی۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محمد بن قاسم یعنی عربوں کی وادی سندھ میں آمد کیسے ہوئی، اس وقت یہاں کون لوگ آباد تھے، تو آپ اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ غزہ میں ٹنل وارفیئر کیسے لڑی گئی، اور یہ رہی تھیوری آف ایوولوشن سیریز۔